बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, है ना? अच्छा जी, आप सब जानते हैं उर्दू नवी में हम मौजूद हैं। मैं आपकी मुअल्लिम अक्सा जाहिद अकबर, और हम आज जिस सबक को मुकम्मल करने जा रहे हैं या उसके अगले हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रामा आरामो सुकून। इसमें हमारे कौन कौन सी महारतें हैं, कौन कौन से हसलात ताल्लुम हैं, किस महारत की झैल में जो मुकम्मल हो चुके हैं, पढ़ना की भी हो चुके हैं, और पढ़ना, और एक पढ़ना को हमने सारे हासिलात ताल्लुम मुकम्मल कर लिया, और दूसरा ज़बान शनासी। शाबाश, क्योंकि सबसे पहले हम ज़बान शनासी को करते हैं, उसके बाद पढ़ना के हासिलात। शाबाश जी। अच्छा जी, इसका मतलब है हमारे चूंकि 4 सलाहियतें होती हैं ज़बान शनासी, पढ़ना, फिर सुनना, बोलना या बातचीत, और आखिरी जो चौथी होती है वो होती है लिखना की। तो इसका ये मतलब है कि आधा सबक तकरीबन हमारा हो चुका है मुकम्मल। आज जिस सलाहियत पे काम करेंगे वो है सुनना और बोलना, और सबक है छठा जिसको आज हम छठे हिस्से में मुकम्मल करेंगे, यानी 6.6। अच्छा जी, हासिलात ताल्लुम है बातचीत के 3 हासिलात ताल्लुम है, उन तीनों को एक साथ ही शामिल कर लिया गया क्योंकि इन तमाम ये जो तमाम है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन पे मिली जुली जो सरगर्मियां थी वो होंगी। सबसे पहला हासिल ताल्लुम है अपनी गुफ्तगू में एहसास, जज्बे और तासुर के हवाले से शिद्दत और लहजे के ज़ीरो बम और हरकतों सकनात के साथ ज़बानी इजहार कर सके, मुबाहिसों मुज़ाकरों में मौजू के हक या मुखालफत में हिस्सा ले सकें। अब ये दोनों आपस में एक साथ हैं कि वहाँ पे आपने जो बोलने की दोनों सरगर्मियाँ वो इसी तरह से करेंगे, यानी आपके जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हरकत सकनात हैं, वो मुबाहिसे और मुज़ाकरे में आवाज़ की शिद्दत के साथ, उसके ज़ेरो बम के साथ ज़ाहिर होंगी। अच्छा जी, सुनने की जो हमारी सरगर्मी है वो है मुख्तलिफ समई ज़राए से ड्रामा सुनकर अल्फाज के इस्तिलाही, मजाजी और किनायाती मानी तक रसाई हासिल कर सकें, यानी उनको समझ सकें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, ये हासिल ताल्लुम भी नया नहीं है, इससे पहले हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने क्या किया, टेलीविजन पे जो ड्रामास पेश किए गए हमने उनको सुना या देखा, क्योंकि हमारे पास तो मुख्तलिफ समई ज़राए हैं ना। उसमें टेलीविजन भी है, उसमें इंटरनेट के ज़रिए कंप्यूटर है जिसमें हम यूट्यूब से इस्तेमाल करते हुए सीख लेते हैं। हमने क्या कभी रेडियो से कभी कोई ड्रामा सुना? अच्छा, अब ड्रामा हमारे पास जो हासिल ताल्लुम है उसमें है समई ज़राए, कोई भी समई ज़रिया हो सकता है, और आपको पता है एक समई ज़रिया जो है वो ड्रामा भी रेडियो भी है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक सरगर्मी करेंगे वो है कि एक ड्रामा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है, इसको आपने गौर से सुनना है और अल्फाज के इस्तिलाही, किनायाती और मजाजी मानी को समझना है गौर से, और फिर मुझे बताना है कि सुनने के बाद, क्योंकि ये ड्रामा जो है आप शुरू से इब्तिदा से इसको गौर से सुनेंगे और फिर दरमियान में हम इसको रोक के आपसे मैं इससे सवालात पूछूंगी, लेकिन सुनना है और समझना क्या है, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके इस्तिलाही, किनायाती और मजाजी मानी क्या है। ठीक है जी, तो इसको पहले हम करते हैं। अच्छा, जो लोग इस वक्त अभी लाइव क्लास ले रहे हैं वो तो अभी इसको सुन लेंगे, और जिन लोगों ने ये वीडियोस देखनी है या वीडियो लेक्चर करेंगे वो ड्रॉप बॉक्स में इसका मौजूद है चूंकि लिंक, तो वहां से इसको देखेंगे। हाँ जी, आप लोगों ने ये जो एक रेडियो ड्रामा था इसका एक हिस्सा 10 मिनट का तकरीबन वो आपको सुनवाया, उसको आपने गौर से सुना? आपने तो मेरे साथ सुन लिया, ठीक है। बाकी जो लोग जूम क्लास ले रहे हैं वो जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं कि आप लोगों ने सबने सुना इसको। आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है, ठीक है अली, आपका इसका मतलब है कि आप सबने इसको सुन लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, आज आसिफ साहब की क्लास जो है, फातिमा आसिफ, ठीक है, शाबाश। आसिफ साहब की क्लास के बच्चे आज बहुत ज़्यादा खामोश हैं। अच्छा जी, इस ड्रामे को, ये जैसा कि आपको बताया कि ये लिंक आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप इसको यहाँ से भी कॉपी करके सुन सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में भी मौजूद है। इसको मुकम्मल देख लीजिएगा। मकसद हमारा क्या था
یہاں پہ ہمارا ایک حاصل تعلم تھا کہ مختلف سمعی ذرائع سے سنا گیا ڈرامہ یا سنے گئے جو ڈراماز ہیں ان کو ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے اصطلاحی معنی کیا ہے، کنایاتی معنی کیا ہے، یا کون سے الفاظ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے. ہم نے جب ہم پڑھی تھی تو اس وقت ہم نے الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی جو ہیں ان کو سمجھا تھا، ان کے بارے میں سیکھا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا ڈرامہ 10 منٹ کا دیکھا اس میں سے کچھ چیزیں میں نے اپنے پاس لکھنی تھی. جیسے ڈرامے کا آغاز ہوا تو وہ انشا جی کی ایک غزل سے ہوا. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. یہاں پہ جو لفظ ہے کوچ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ جی نوید، آپ لوگوں کی کلاس. معیز، آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میری آواز آپ کو کہاں سے کم آ رہی ہے آج؟ علی، فاطمہ، آپ لوگوں کو بھی آواز کم آ رہی ہے؟ میم کلیئر ہے. اسما، آپ لوگوں کے پھر سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کا انٹرنیٹ کا یا ویسے کوئی مسئلہ ہے؟ کیونکہ باقی سب بچوں کو صحیح آ رہی ہے. آصف صاحب سے کہیے ذرا آپ کا نا وہ انٹرنیٹ کا کوئی اچھا سا تگڑا سا کنیکشن کروائیں. اچھا جی، اس میں لفظ جو غزل تھی اس میں تھا انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. کوچ کرو جو لفظ ہے یا جو مرکب لفظ یا اصطلاح ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ کوچ کرنا سے کیا مراد ہے؟ چلے جانا، ہاں آگے بڑھ جانا، اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، آگے بڑھ جانا. تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اصطلاحی معنوں میں استعمال لفظ کوچ کرنا اصطلاح میں بھی اس کا یہی مطلب ہے، یا یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے یا کنایے کے طور پہ، اشارے کے طور پہ استعمال کی ہے؟ کنایاتی طور پہ یہ استعمال ہوا ہے کہ کنایتاً کہا ہے کہ کوچ کرو، اس جگہ کو چھوڑ جاؤ، یہاں سے رخصت ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی، شاباش. اچھا، اس کے بعد اس میں کہا گیا عزت مٹی میں ملا دینا. عزت مٹی میں ملا دی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا عزت کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، جو نظر آتی ہے اور اس کو مٹی کے اندر رول دیتے ہیں؟ نہیں. تو پھر جی جی اسما، اسما پھر بولیں بیٹے. محاورہ کس معنی میں پھر ہم نے اس کو استعمال کیا؟ محاورہ ہے تو مجازی معنی میں، کیونکہ محاورات ہمیشہ ہاں جی مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جوڑے نا اس کو، آپ اس کو مکس آپس میں ملائیں گے تو آپ کو اس کا مطلب خود ہی آپ اخذ کر سکتے ہیں. عزت مٹی میں ملانا کا مطلب کیا ہوگا؟ عزت خراب کر دینا، عزت ختم کر دینا. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، اس کے بعد ہے ناک کٹوا دینا. یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ یہ بھی مجازی معنوں میں استعمال ہو کیونکہ یہ محاورہ ہے. شاباش. اور مجازی معنوں میں استعمال ہوا اور اس کا مطلب بھی ہے عزت ختم کر دینا. ورنہ ناک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کٹوا دیجیے، تو ایک جسمانی عضو ہے جس کو ہم کٹوا نہیں سکتے. لیکن چونکہ ناک عزت کی علامت ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے جب عزت ختم ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے ناک کٹوا دینا. اچھا، اس میں ایک اور تھا زندگی خطرے میں ڈالنا. زندگی خطرے میں ڈالنا، یہ اصطلاحی ہے، یہ اصطلاح ہے زندگی خطرے میں ڈالنا. اصطلاحاً ہم کہتے ہیں نا زندگی خطرے میں ڈال، یعنی مشکل میں ڈالنا. یہ تو اصطلاح کے طور پہ ہوتا ہے، محاورہ تو یہ نہیں ہوگا نا. زندگی خطرے میں ڈالنا اصطلاح کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی بھی یہی ہے کہ زندگی کو مشکل میں ڈالنا. ٹھیک ہے، شاباش نبیہہ. اچھا، اس میں ایک لفظ تھا 5 لاکھ روپے نقد دیے ہیں. کیا سمجھ آئی؟ کیا اس نے کہا، کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ نقد کیش کی صورت میں دیے. شاباش. وہ جو آپ اس کو نقد ہوتا ہے، جو رقم ہے اس کو اس کے ہاتھ میں دے دینا، نقد کی صورت میں دے دینا. یعنی کسی ادھار نہ کرنا، اس کو کسی اور صورت میں نہ دینا، بلکہ کیش کی صورت میں دے دینا، رقم کی صورت میں دے دینا. ٹھیک ہے جی، شاباش. یہاں تک ہماری چیزیں الحمدللہ بہت کلیئر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سمجھانے میں اثر ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا، کیونکہ یہ ہم نے اس کو کافی پہلے پڑھا تھا. اچھا جی، اب آپ سے ایک سوال یہ ہے
کہ کیا آپ نے کبھی کسی تقریر یا مکالمے میں جذبات کی شدت کو محسوس کیا ہے؟ کہیں بھی کوئی تقریر سنی ہو، ضروری نہیں ہے کہ طلبہ کی تقریر ہو. ہاں ہاں، سیاسی رہنماؤں کی بھی تقریریں ہوتی ہیں، بالکل محسوس کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی تقریر جس میں جذبات کی شدت نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلو کہ اچھا یہ اس نے تقریر کی ہے. نہیں ایسے نہیں، غلط بات. کوئی ایسی تقریر جو آپ نے سنی اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں اچھا نہیں لگا، اس کے جو الفاظ یا جملے یہ اگر مزید پرجوش انداز میں ادا کرتا تو زیادہ مزہ آتا. کوئی ایسی تقریر جو سنی ہو اسکول میں؟ نہیں، اسکولوں میں عام طور پہ اسمبلی میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھار کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بغیر تیاری کے بھی آ جاتے ہیں، ہے نا، تو اس وقت وہ جب تقریر کرتے ہیں تو اس میں وہ کوئی شدت نہیں ہوتی ہے، تو پھر سن کے ایسا لگتا ہے کہ نہیں اچھا نہیں لگ رہا. آن کر لیں، کوئی بات نہیں. اسما آپ لوگ کیمراز. اچھا جی، ہمارا چونکہ ایک حاصل تعلم یہ بھی تھا تو اس کے لیے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. ابھی جیسے ہم ایک ڈرامہ سن رہے تھے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سننے کا تھا، ریڈیو پاکستان کا ڈرامہ تھا، ہم دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن اس میں ہر جو سچویشن تھی، جو حالت تھی، وہ محسوس ہو رہا تھا. اس سے کس طرح سے کہ جو الفاظ کو ادا کیا جا رہا تھا وہ ہر اس جذبے کا اظہار کر رہے تھے. جو الفاظ غصے میں ادا کیے جا رہے تھے اس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ غصے کا اظہار ہے. جو دکھ میں، جیسے والدہ کے جو مکالمہ تھا یا مکالمے تھے، وہ چونکہ دکھ میں یا افسوس میں تھے تو اس سے ہمیں ان کی آواز سے، ان کے جو آواز کا جو اتار چڑھاؤ، جو تاثر ہے، اس سے جذبات کی شدت کا پتہ چل رہا تھا. جیسے بھائیوں کی گفتگو تھی، اس میں غصہ تھا تو وہ ہم صرف اس تاثر کو محسوس کر پا رہے تھے. تو مختلف حالات میں جو جذبات کا اظہار ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں جذبات کا اظہار نہیں کریں گے، جسمانی حرکات و سکنات کا اظہار بھی بہت ضروری ہے. گو کہ ہمیں اب دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کے جذبات اتنے الفاظ کے ساتھ اس قدر وہ میچ ہوئے ہوئے تھے یا اتنے زیادہ مربوط تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اس پہ اس کی جسمانی حرکات و سکنات یہ ہوں گی. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور اس کی ادائی اتنے تاثر کے ساتھ ہو کہ اس سے جذبات کا اظہار ہو. فون پہ بالکل، جب ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی سننے والے کو ہمارے لہجے سے اور آواز سے پتہ چلتا ہے کہ ہم غصے میں بات کر رہے ہیں، نرمی سے بات کر رہے ہیں، ٹال رہے ہیں. اکثر ہمیں لگتا ہے نا، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اچھا یہ بندہ ہماری بات نہیں سننا چاہ رہا، حالانکہ وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا. تو مختلف حالات میں جو جذبات کا اظہار ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے ہم کسی کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. یہی چیز ہماری لکھنے میں آتی ہے جب ہم حروف کے استعمال کے ساتھ کرتے ہیں، ہے نا. حروف فجائیہ میں ہم نے تمام حروف اسی ذیل میں سیکھے نا، کل ہم اس کی مشق بھی کر رہے تھے پڑھنے کے دوران میں. اچھا جی، سبق سے اب آپ نے مجھے، کیونکہ ہمارا سبق بھی ایک ڈرامہ ہے، اس میں سے آپ نے جلدی سے مجھے ابھی چند ایسے جملے بتانے ہیں جن سے مختلف جذبات کا اظہار ہو رہا ہو. تو جلدی سے اپنی کتابیں کھولیں اور 1 سے 2 منٹ میں مجھے ایسے جملے بتائیں جلدی سے. ہاں جی، ہاں بالکل بالکل، اس وقت کا جملہ. جی ابھی نبیہہ نے، صدف، امن، ان بچوں نے جو جملے سبق میں سے تھے وہ بتائے، آپ لوگوں نے یقیناً سنے ہوں گے. آپ لوگ بھی اسی طرح سے جملے تلاش کریں کہ جن سے جذبات کا اظہار ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، مختلف لہجے جیسے خوشی کا، غصے، دکھ، حیرت کا، اس کو بھی صحیح طریقے سے جب ہم پیش کریں تو ایک ہی جملہ کیا سے کیا ہر کیفیت میں مختلف جذبات ظاہر کرتے ہیں. جیسے مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس کو اگر میں اس طرح سے کہوں مجھے تم سے بات کرنی ہے، تو کون سے جذبے کا اظہار ہوگا؟ غصہ. اچھا، پھر یہی جملہ ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پیار سے، ہے نا. اچھا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، حیرت. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جملے کو میں نے 3 طرح سے بولا اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ میرا انداز صرف کیا تھا
اس میں جذبے کا تاثر تھا اس میں جذبے کا تاثر تھا جس سے آپ کو خوشی یا پیار، غصہ اور حیرت تمام ایک جملے سے محسوس ہوئے۔ یہ بات جب کل ہم پڑھ رہے تھے اس سبق کو تو اس میں کچھ الفاظ ایسے آ رہے تھے گو کہ اس میں علامات بھی تھیں، حروف فجائیہ کے طور پہ وہ استعمال ہوئے تھے، اس میں علامات بھی تھیں، علامات اوقاف بھی تھیں، جس سے بھی ہمیں اندازہ تھا، لیکن ادائی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ لکھنے کے دوران میں بھی تاثر ضروری ہوتا ہے۔ لکھیں گے آپ سادہ جملہ، لیکن اگر آپ اس پہ علامات درست لگا دیں گے تو پڑھنے والے کو، جیسے کل دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا تھا ہوں، آگے اس کے بعد علامت لگی ہوئی تھی، اور پھر آگے لکھا ہوا تھا اس میں کتاب میں آپ کے لکھا کراہتا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ وہ کراہنے کے اس انداز میں لکھا گیا تھا۔ اچھا جی، ایک چیز ہوتی ہے حرکات و سکنات، ہاتھوں کا بار بار ہلنا غصے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے الفاظ کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ وہ ہاتھوں کو اتنی تیزی سے، اتنی شدت سے ہلا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت غصے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، عام طور پہ بچے ایسا کرتے ہیں، جب وہ ناراض ہوتے ہیں نا تو وہ منہ نیچے کر لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف سر ہلا کے بات کرتے ہیں۔ تو ہماری جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ بھی ہماری گفتگو پر، ہماری بات چیت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اچھا، پھر جیسے ہی ہم مسکرا کے کسی سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خوش ہیں، ہمیں اس سے مل کے اچھا لگ رہا ہے، بھلے اس وقت ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اس سے میچ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ ہمارے وہ حاصلات تعلم تھے جو آج آپس میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آج گھر میں، جس کو کل ہم کلاس میں پھر کریں گے، جدید دور میں تعلیم کے نئے تقاضے۔ موضوع ہے جدید دور میں تعلیم کے نئے تقاضے، اس کے حق یا مخالفت میں آپ نے پرجوش لیکن مدلل، یعنی اس میں دلیل ہو، صرف جوش نہ ہو، دلیل مدلل تقریر تیار کرنی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم اس کو جماعت کے کمرے میں ایک مباحثے کے طور پہ پہلے کریں گے۔ ہر بچہ اپنی تقریر تیار کر کے آئے گا، اس دفعہ آپ کو آزادی ہے، جس نے حق میں تیار کرنی ہے وہ حق میں کرے، جس نے مخالفت میں کرنی ہے وہ بے شک مخالفت کی کرے۔ تقریر 1 منٹ سے زائد نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 بچے ہوتے ہیں، تو اس طرح 10 سے 12 منٹ ہمارے ابتدائی جو ہیں وہ وہیں پہ گزر جائیں گے۔ کسی بچے کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کافی ٹائم ہو گیا ہمیں کلاس لیتے ہوئے، ہم سب ایک دوسرے سے واقف ہو گئے، اچھے سے تقریر تیار کریں، جدید دور میں تعلیم کے نئے تقاضے، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ کل اس سبق کو یہاں سے جاری رکھیں گے۔ حاصلات تعلم ختم ہو گئے، باقاعدہ جو ہماری کل کلاس ہوگی وہ لکھنے کی سرگرمیوں کے ساتھ ہوگی، اس مہارت پہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔